बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं हमशरी आरिफ हमीद भट्टी, लाहौर पाकिस्तान से मुख्तलिफ खबरों के साथ और उनके तजियों के साथ। नाज़रीन, इसराइल और अमेरिकन हमले के बाद ईरान ने जिस तरह जवाबी कार्रवाइयाँ की हैं इसराइल के कमो बेशतर 40 से मुख्तलिफ सादा मकामात पर मज़ाइल दागे हैं, इसराइल में इस वक्त खौफ अलामत हो गया। दूसरी तरफ कुवैत, यूएई, दुबई और दीगर ममालिक में जवाबी कार्रवाई पर बड़ा नुकसान की इतलात आ रही हैं और इस मौके पर अमेरिकन मीडिया, ईरानी मीडिया और मुख्तलिफ अल जजीरा मुख्तलिफ खबरें नशर कर रहे हैं। हरमुज़ पर तेल की तरसील को रोकने में ईरान कामयाब हो गया, जिससे बड़े नुकसानात का खदशा है। ट्रंप ने बिला आखिर उसका तकब्बुर खाक में मिल गया। नई क़यादत से मुज़ाकरात के लिए तैयारी का पैगाम भेज दिया। ईरान ने उस पर माजरत कर ली। उन्होंने कहा उनके सुप्रीम कमांडर आयतुल्लाह खमेनी के कत्ल का बदला लिया जाएगा और अब जिस जिस सरजमीन पर अमेरिकन बेड़े हैं और वो पाकिस्तान ईरान पर हमला कर रहे हैं, उनको जवाब दिया जाएगा। यहां तक कि सऊदी अरब की रिफाइनरी पर ऑयल रिफाइनरी पर ईरान के कामयाब हमले और सऊदी अरब, यूएई और दीगर ममालिक से अमेरिका अपना सामान समेटने लगा और सऊदी अरब ने ईरान से अपना सफीर वापस मंगा लिया। क्या डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकन कांग्रेस को एतमाद में लिए बगैर नेतन्याहू को खुश करने के लिए इस दुनिया को तीसरी जंग की तरफ मोड़ दिया? ऐसे मौके पर रशिया और चीन ने वाशगाफ लफ्जों में कहा कि अमेरिका ने ये जंगी जुर्म किया है, आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जियां की हैं। एक तरफ मुज़ाकरात का ढोंग रचाया, दूसरी तरफ किसी भी मुल्क के सुप्रीम कमांडर पर इंफॉर्मेशन बेस पर हमला करके एक ही वक्त में 50 और कोई 60 और कुछ 30 कह रहे मजाइल दाग कर उनके सुप्रीम कमांडर और दीगर क़यादत को मारा, तो इसका रिएक्शन आएगा। दूसरी तरफ अमेरिका की ख्वाहिश रजीम चेंज मुकम्मल तौर पर ईरान में नाकाम होती हुई नजर आ रही है और ईरान ने वाज़िया कर दिया है अवाम ने कि वो अपने सदर, अपने सुप्रीम कमांडर आयतुल्लाह खामनेई का बदला डोनाल्ड ट्रंप से लेंगे और ये जंग शुरू उन्होंने की है, अब हम खत्म करेंगे। नाज़रीन, इस मौके पर यूएन और दीगर ममालिक ने अपना किरदार अदा करना शुरू कर दिया है और बीच में भटकता हुआ एक मुल्क जिसको 25 करोड़ अवाम का इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान कहते हैं, उसे समझ नहीं आ रही कि वो ईरान के साथ जाए या अमेरिका के साथ जाए। आज वजीर आजम पाकिस्तान ने पाकिस्तानी सूरत हाल की सिक्योरिटी पर पाकिस्तान में ईरानी सुप्रीम कमांडर की शहादत के बाद कमो बेशतर कुछ लोग कहते हैं मुख्तलिफ शहरों में कराची, गिलगित बल्तिस्तानिया, इस्लामाबाद, दिगर में 25 से लागा लोग शहीद हो गए हैं और हुकूमत ने पूरे मुल्क में दफा 144 लगा दिया। और दूसरी तरफ ये गौर किया जाएगा कि अफगानिस्तान में से होने वाली दहशत गर्दी को रोकने के लिए वजीर आज़म पाकिस्तान ने आला सतही इजलास बुला लिया है। सवाल ये है, क्या आला सतही इजलास में जिस डोनाल्ड ट्रंप को बोर्ड ऑफ पीस का मेंबर बन के पाकिस्तान ने नोबल इनाम कहा था, अब इस्लामी मुल्क पर हमला करने पर वो इनाम वापस लेगा या इसे रखेगा? नाज़रीन, इसीलिए शायद आजकल साबिक वजीर आज़म इमरान खान का क्लिप बहुत ज्यादा वायरल कर रहा है। वो कह रहा था कि मेरे हुकूमत के रजीम चेंज साजिश के बाद सबसे ज्यादा खुशी भारत और इसराइल में मनाई गई। क्या इमरान खान को एब्सोल्युटली नॉट कहने के लिए उनके साइफर आया था? क्या ईरान में साइफर की बजाय अमेरिका और इसराइल की दुनिया के लेटेस्ट जदीद तरीन मजाइल और हमलों के बावजूद अवाम ने रजीम चेंज से इनकार कर दिया और करोड़ों की शक्ल में उन्होंने कहा कि अमेरिका की को अब भरपूर जवाब दिया जाएगा, जिस पर ईरान की तरफ से हजारों मजाइल इसराइल समेत तिल अहबब इस वक्त हारन से गूंज उठा और बहुत सारी हलाकतों की इतला आ रही है। इसी तरह सऊदी अरब, यूएई, कुवैत और दीगर ममालिक में
ایران حملے کرا، جب کر ایران کے اسرائیل اور امریکہ بھی حملے ایران پر جاری ہے، اور کہا جا رہا ہے ایران میں یہ تقریباً 600 سے زیادہ ہلاکتیں ہو چکی ہیں اسرائیل اور ایران کے حملے پر، جبکہ مختلف خبروں میں یہ آ رہا ہے کہ اب یہ جنگ کچھ دن اور زیادہ چلے گی۔ کویت میں امریکی جنگی طیارے BBC کے مطابق آج کل ریومرز بھی بہت چل رہی ہیں، الجزیرہ کچھ کر رہا ہے، واشنگٹن پوسٹ کچھ کہہ رہا ہے، نیو یارک ٹائمز کچھ کہہ رہا ہے، اور BBC کے مطابق کویت میں امریکی جہاز طیارے کے گرنے کی تصدیق شدہ ویڈیو ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جب ایک امریکی طیارے کو کویت سٹی کے قریب زمین بوس جا ٹکرایا، اور اسی طرح کہی جا رہا ہے کہ ایران میں سعودی عرب میں آئل ریفائنری پر ایران کا سخت حملہ ان کے لیے بڑے نقصان کی وجہ ہوا ہے۔ اس وقت انٹرنیشنل فلائٹس سسپینڈ کر دی گئی ہیں اور ہزاروں لاکھوں پیسنجر پریشان ہو رہے ہیں۔ کیا امریکہ موجودہ صورتحال میں پینٹاگون یا CIA کو رول ادا کر کے ٹرمپ کو اس سے روکے گا؟ اب آنے والے دنوں میں اس کا فیصلہ متوقع ہے۔ ناظرین، دوسری طرف یہ بھی بات انٹرنیشنل میڈیا خبریں دے رہا ہے کہ پینٹاگون ٹرمپ انتظامیہ کے بعد اراکین اور امریکی فوجی کمانڈر کو خدشہ ہے کہ اگر ایران کے ساتھ لڑائی کئی ہفتوں تک جاری رہتی ہے تو فضائی دفاعی ذخائر معاشی دباؤ کن مظاہرے ہوں گے۔ واشنگٹن پوسٹ کے مطابق یہ دعویٰ کیا گیا، میں نے کہا اس موقع پر ARI جنریٹڈ بھی کیا جا رہا ہے، پاکستان کے 2 ٹی وی چینلوں کو بھی ہیک کر لیا گیا تھا، حالانکہ پاکستان کا میڈیا تو آج کل جتنا تابع دار ہے، جی سر ہو گیا، رک گیا جو کو۔ دبئی کے بعد بعض انٹرنیشنل میڈیا یہ دعویٰ کر رہے ہیں دبئی کے بعد امریکہ سعودی عرب سے بھی اپنے جہاز لے کر بھاگ رہا ہے۔ کیا امریکہ کی اسیسمنٹ غلط ثابت ہوئی؟ انٹیلیجنس، موساد اور CIA نے بہت کام کر کے ان کے صدر آیت اللہ خمینی، وزیر دفاع اور دیگر آرمی کے لوگوں کو نشانہ کیا، لیکن اپنا ہدف پورا نہیں کر سکے۔ لگ رہا ہے کہ امریکہ کے پاس کہتے ہیں ہزاروں ایسے بیلسٹک میزائل ہیں جو پوری طاقت کے ساتھ جب اسرائیل پر داغے گئے تو اسرائیل نیتنیاہو اپنی کرپشن چھپانے کے لیے اس جنگ کو آگے کر رہا ہے، اور اسی طرح کا دباؤ امریکہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ پر بھی ہے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق انہیں آفر کی گئی تھی کہ جنگ بند کی جائے، اب جنگ امریکہ اور اسرائیل نے شروع کی، بند وہ کریں گے۔ ناظرین، دوسری طرف یہ بھی کہا جا رہا ہے ایران کے سینکڑوں ہزاروں میزائلوں سے بھی بڑا ہتھیار آبنائے ہرمز کی بندش کا ہتھیار ہے۔ صرف 33 کلومیٹر کا یہ تنگ گزرگاہ ایران سے گزرتی ہے، اور اس میں 33 کلومیٹر سے دنیا کے 80% تیل کی تجارت ہوتی ہے، اور ایران نے پرسوں سے اس راستے کو بند کر دیا ہے، اور اس جانب آنے والے جہازوں پر حملہ کر کے انہیں خبردار بھی کیا ہے کہ آگے مت آنا۔ آبنائے ہرمز کا بند کرنا ایسا ہی ہے جیسے دنیا میں بالخصوص عرب اور انڈیا کا دانا پانی بند کر دینا۔ ناظرین، یہ وہ خبریں ہیں جو اس وقت تیسری جنگ عظیم کی طرف جا رہی ہیں، اور اس کی وجہ پاکستان میں نامزد کردہ نوبل انعام ڈونلڈ ٹرمپ اور اس کی خودکش ہے۔ اس موقع پر امریکن واشنگٹن پوسٹ کا میڈیا کہہ رہا ہے کہ انہیں ڈونلڈ ٹرمپ کو نیتنیاہو اور امریکن سعودی عرب کے ولی عہد نے مجبور کیا تھا۔ کیا نیتنیاہو دودھ پیتا ڈونلڈ ٹرمپ بچہ ہے؟ ایک سازش کے تحت جیسے پاکستان میں رجیم چینج کیا، دیگر ممالک میں بھی ماضی میں کی، اس سے پہلے ایران میں بھی رجیم چینج کو گئی، ان کے ایک مصدق کو مارا گیا، وہاں کے MNA کو خریدا گیا بسکٹ کے ڈبوں میں، لیکن امریکہ اس دفعہ اس کی کوشش ناکام ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ دوسری طرف ناظرین، کچھ لوگ یہ بھی دعویٰ کر رہے ہیں کہ پاکستان کے صحافی یعنی کہ نجم سیٹھی اور بین الاقوامی امور کے ایکسپرٹ اس جنگ کو امریکہ کی غلطی اور ایران کی عوام کا ساتھ کھڑا ہونا ایران کے لیے اس جنگ کو طویل ہونے کا عندیہ دے رہے ہیں۔ پاکستان کے صحافی نجم سیٹھی نے کہا سارے ابراہیم اکارڈ پر دستخط کے لیے تیار ہیں۔ اس کا مطلب ہے سازش کے پیچھے
ابراہیم اکارڈ کو منظور کرانا ہے جس کا قائد اعظم نے انکار کیا تھا، جس پر عمران خان کو ابسولوٹلی ناٹ کہنے پر جس پہ سائفر آیا تھا۔ اس کا مطلب ہے ابراہیم اکارڈ کا منصوبہ اور بورڈ آف پیس یہی ایک سازش کا عنصر ہے۔ اسی لیے شاید بھارتی پرائم منسٹر نے اسرائیل کا دورہ کیا۔ نجم سیٹھی کے بعد دستخط کے لیے تیار ہے۔ سعودی عرب تھوڑا بہت کترا رہا ہے، وہ بھی راستے پر آ جائے گا۔ سیاست.com نے نجم سیٹھی کا یہ کلپ شیئر کیا ہے، راستے پر آ جائے گا۔ ایران کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ اور اسرائیل دندنائیں گے اور کہیں گے کہ یہ وہی کریں گے جو پاکستانی کو ڈیپلی سوچنا ہوئی ہے۔ پاکستان، انہوں نے کہا نجم سیٹھی کہ پاکستان اسٹیبلشمنٹ کو بھی ڈیپلی سوچنا چاہیے۔ آپ ٹرمپ سے پر اعتبار نہیں کر سکتے۔ جس طرح ٹرمپ ہماری تعریفیں کر رہا ہے، اس کے پیچھے اس کا کوئی نہ کوئی ڈیزائن ہوگا۔ اس سے انڈیا کو ساتھ ملا لیا ہے۔ نجم سیٹھی کا سیاست.com کلپ پہ یہ شیئر کیا گیا۔ ہر پاکستان کا بے افغانستان کے لیے دہشت گردی کرانے پر پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے اعلیٰ سطح اجلاس ہوا اور انہوں نے کہا پاکستان کی سرزمین کی حفاظت کی جائے گی اور بھارتی سازش سے ایران پر، پاکستان پر افغانستان کے لیے ہونے والے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے تمام ممکنہ اقدامات کیے جائیں گے۔ اس موقع پر افغانستان میں دہشت گردوں کے ٹریننگ سینٹروں کو کئی دنوں سے پاکستان بھی نشانہ بنا رہا ہے، جبکہ پاکستان میں ہائی سیکورٹی الرٹ کر دی گئی ہے کہ افغانستان کہیں خودکش حملہ کے ذریعے پاکستان کو امن تباہ کرنے کی نہ کوشش کرے۔ ناظرین، دوسری طرف یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ سعودی عرب کی سب سے بڑی ریفائنری نے ایرانی ڈرون حملے کے بعد کاروبار سرگرمیاں معطل کر دی ہیں اور یومیہ 5.5 لاکھ بیرل پروسیس کرنے والی سعودی عرب کی سب سے بڑی ریفائنری نے ایرانی ڈرون حملے کے بعد بند کر دی گئی ہے۔ اسی طرح یو اے کے بڑے بڑے لوگ، بڑی عمارتوں کو نشانہ بنایا گیا ہے، دوحہ میں بنایا گیا ہے۔ غالباً یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ٹرمپ نے کی طرف سے ایک ٹاک شو میں یا ایک میڈیا کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے پیغام آیا تھا کہ ٹرمپ کی مذاکرات پر ایرانی قومی سلامتی کونسل کے سربراہ علی راجانی کا ایکس پر بیان جاری کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ٹرمپ کی مذاکرات کی پیشکش کو مسترد کرتے ہیں۔ ایران کا امریکہ کے ساتھ مذاکرات سے صاف انکار۔ ایران امریکہ کے ساتھ مذاکرات نہیں کرے گا۔ ایرانی قومی سلامتی کونسل نے واشگاف جواب دے دیا ہے۔ دوسری طرف ناظرین، بعض میڈیا اس کی کریڈیبلٹی نہیں ہے، کیونکہ کسی بھی ملک میں جنگ میں سب سے زیادہ انصاف کا قتل ہوتا ہے اور پاکستان میں تو ویسے ہی انصاف نایاب ہے۔ بعض میڈیا، انٹرنیشنل میڈیا یہ بھی دعویٰ کر رہا ہے کہ امریکہ کے دبئی سے بھاگنے کی ویڈیو دبئی کے بعد سعودی عرب سے بھی بھاگ گیا۔ کویت آفیسر امریکہ کے 3 جہاز کویت میں گرائے گئے اور بعض لوگ اسے پرانی کہہ رہے ہیں، لیکن امریکہ اپنی خواہش کے مطابق ہفتے کی صبح جو حملہ کیا تھا پیر کے روز تک اپنا ہدف حاصل نہیں کر سکا اور ایران بار بار جواب دے رہا ہے۔ ناظرین، دوسری طرف انٹرنیشنل میڈیا یہ بھی خبریں دے رہا ہے کہ سعودیہ حکام امریکہ پر برس پڑے ہیں۔ امریکہ نے عرب ممالک کو ایران کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا ہے اور خود کو اسرائیل کی حفاظت پر مأمور کر لیا۔ آفیسر الجزیرہ سے گفتگو کرتے ہوئے بعض بین الاقوامی امور نے امریکہ پر شکوہ بھی کیا ہے۔ ناظرین، دوسری طرف کویت کی وزارت دفاع نے تصدیق کر دیا کہ امریکہ کے کئی طیارے اب تک گر کر بری طرح سے تباہ ہو چکے ہیں۔ ٹرمپ اور نیتن یاہو کو تھوڑی لیٹ سمجھ آ رہی ہے کہ یہ اتنی آسان گیم نہیں جتنی انہوں نے سمجھ لی تھی کہ ایران پر اپنے ہزاروں یا سینکڑوں میزائل مار کر ان کے سپریم لیڈر کو مار کر وہ اپنا قبضہ کر لے گا۔ اس میں وہ ناکام ہوتا ہوا بظاہر نظر آتا ہے اور یہ جنگ جتنی آگے جائے گی اتنا ہی دنیا کا امن تباہ ہوگا۔ اب رشیا اور امریکہ نے کھل کر اس جنگ بندی کو روکنے کے لیے کر لیے، جبکہ سعودی عرب نے ایران سے اپنا سفیر منگا کر جوابی دے دیا۔ اسی طرح مصر نے بھی کہا ہم جوابی کارروائی کریں گے۔ ایسے میں یو این او اور دیگر اہم ممالک کو اپنا کردار ادا کر کے اس جنگ کو روکنا ہوگا اور پاکستان کے ایک ہمسایہ ملک افغانستان بھارت کے ساتھ مل کے دہشت گردی کر رہا ہے، ہمارے
ہزاروں شہادتیں ہوئی ہیں، خودکش حملہ آور بھیج رہا ہے، جبکہ دوسرا اسلامی ملک ایران امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ جنگ میں مصروف ہے۔ ایسے میں پاکستان کو بڑی بیلنس اپروچ لے کے ملک کو آگے لے جانا ہوگا۔ ناظرین، دوسری طرف اے ایف پی نے دعویٰ کیا ہے کہ یورپی ممالک بھی کھل کر سامنے آئے گا۔ جرمنی، فرانس اور برطانیہ نے کہا ہے کہ وہ ایران کے میزائل اور ڈرون صلاحیتوں کو تباہ کرنے کے لیے متناسب دفاعی اقدامات کر سکتے ہیں۔ ان تینوں ممالک نے تہران کے اندھا دھند علاقائی حملوں کی مذمت کی ہے، جبکہ ایران نے کہا ہے کہ میں نے ایرانی میڈیا کے مطابق جن ملکوں نے امریکہ کو ایئر بیس دی تھی اور وہ ایران پر حملہ کر رہے تھے، ہم ان ایئر بیسوں پر حملہ کر رہے ہیں، جبکہ بعض پرائیویٹ بلڈنگوں پر بھی حملہ کیا گیا ہے۔ ایران کے اسرائیل کے اہم مقامات، نیتن یاہو کے قریبی عزیزوں اور اہم شخصیات کے مارے جانے کی بھی بعض اطلاعات آ رہی ہیں۔ ناظرین، یاد رہے کہ اس وقت دنیا میں امریکہ کی ہٹ دھرمی اور من مانی کی وجہ سے ایران کے ری ایکشن کے بعد ایک عظیم جنگ کی طرف جا رہی ہے۔ بظاہر یہ لگتا ہے نتیجے میں ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خمینی سمیت متعدد اعلیٰ حکام کے ہلاک ہونے کے بعد امریکہ نے جو ری ایکٹ کیا ہے، جواب دی ہے، اس سے امریکہ کی اسیسمنٹ غلط ثابت ہوئی ہے۔ ایرانی ریڈ کریسنٹ کے مطابق ان حملوں میں کم از کم ایران کے 200 سینکڑوں افراد ہلاک ہو چکے ہیں اور زخمیوں کی تعداد ہزاروں میں بتائی جاتی ہے۔ تاریخی جملوں کی فہرست اگرچہ دیکھی جائے کہ بعض موقعوں پر فروری، مارچ اور امریکہ اسرائیل شہروں میں تنصیبات، امریکہ نے ایران پر حملہ کیا۔ تاریخی مثالیں اس سے ماضی میں بھی دیکھیں کہ 1987 میں بھی کیا۔ لہذا ایران کے حملے اور جوابی کارروائیوں کے ابھی تک جوابی حملے میں کہا جا رہا ہے گزشتہ 24 گھنٹوں میں 20 ممالک میں واقع امریکی اسرائیلی اہداف اور بیسز پر میزائل ڈرون حملے کیے۔ ایران نے دعویٰ کیا کہ 27 امریکی فوجی بیسز کو مختلف اقسام کے حملوں نے نشانہ بنایا اور بھاری نقصان اٹھانا پڑا۔ اس کے علاوہ ایران نے میزائل ڈرون حملوں کا نیٹ ورک وسیع کیا ہے، جس میں گلف ممالک، مشرق وسطیٰ اور یو اے ای، بحرین، کویت، سعودی عرب اور قطر، عراق وغیرہ شامل ہیں۔ ایران نے بھی اسرائیل کے خلاف میزائل فائرنگ کی اطلاع دی ہے۔ ناظرین، یہ حالات ہے کہ پاکستان کیا اب افغانستان کے ساتھ اور کیا اسرائیل اور بھارت مل کر افغانستان کے ذریعے پاکستان میں دہشت گردی کو فروغ دیتا ہے۔ اس سلسلے میں پاکستان کی حکومت اور اسٹیبلشمنٹ پاکستان کی سیکورٹی کو فول پروف بنانے کے لیے اہم اجلاس جاری ہے، جبکہ امریکہ میں بھی امریکن سینٹ نے ڈونلڈ ٹرمپ کو سوال کیا ہے، آپ نے سینٹ کی منظوری کے بغیر ایران پر حملہ کیسے کیا؟ آپ اس ملک دنیا میں جنگیں رکوانے نہیں، جنگیں کروانے کی وجہ بن رہے ہیں۔ امریکن میڈیا اور عوام اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ ان کی سخت تنقید پر نشانہ ہے، اور ڈونلڈ ٹرمپ پھر دھمکیاں لگا رہا ہے کہ ہم اور حملے کریں گے، جبکہ ایران پسپائی کی بجائے جوابی حملوں کو فوکس کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ دنیا میں امن قائم کرے اور مسلمان جہاں بھی آپس میں اتحاد پیدا کرے، اور پاکستان میں اس وقت ضرورت ہے کہ عمران خان کے مقدمات جو اس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ میں فوری طور پر ضمانت ان کی ہو، اور وہ ملک میں واحد شخص ہے جو پوری دنیا میں کوئی اہم رول ادا کر سکتا ہے، جو امریکہ کو ایبسولوٹلی ناٹ کہہ سکتا ہے، ورنہ کچھ لوگ تو امریکہ کے ایک فون پر لیٹ جاتے ہیں۔ اس وقت پاکستان میں مضبوط حکمران کی ضرورت اور اتحاد کی ضرورت ہے، اور جو لوگ ایرانی سپریم کمانڈر پہ احتجاج پر مظاہرے کریں انہیں کہا کہ پرامن رہے، کیونکہ پاکستانیوں کا خون اور پاکستان میں توڑ پھوڑ ملکی حالات برداشت نہیں کر سکتے۔ بھارت افغانستان کے لیے دہشت گردی کر رہا ہے، ایسے میں ہائی سیکورٹی الرٹ کر دی گئی، دفعہ 144 لگا دی گئی ہے، جبکہ حکومت پی ٹی آئی مخالف کارروائیوں میں مصروف ہے۔ ناظرین، پاکستان میں سیاسی استحکام اور سیکورٹی کا فوکس کرنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی اور ناصر، اور دنیا تیسری بڑی جنگ میں جانے کی بجائے اسرائیل اور امریکہ کو اور ایران کو مل کر بیٹھ کر مذاکرات سے مسائل کا حل نکالنا ہوگا۔ پاکستان زندہ۔